बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रिजवान है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाई, लेकिन शादी वाले दिन कुछ बदमज़गी हो गई। मेरे ससुर और माँ बाप में लड़ाई हो गई क्योंकि बहुत देर हो गई थी और अभी तक दुल्हन को रुखसत नहीं कर रहे थे। सब ने कहा हमने बहुत दूर जाना है, आप लोगों को पहले ही बताया था। पता नहीं क्या बात थी, उन सब के चेहरों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा परेशान फिर रहे थे। हमें पहले ही इतनी देर हो गई थी कि जाते जाते ही सुबह हो जानी थी। दुल्हन को बाहर लाया गया तो उसकी शक्ल भी कुछ अजीब सी लग रही थी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जितना उसको खूबसूरत लगना चाहिए था वो नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था कि उसे गन पॉइंट पर बिठाया गया है। जाने क्या बात है। शादी हो गई तो मुझे लगा मेरी बीवी की शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई, इसलिए वो मुझसे बात भी नहीं करेगी और शायद मुझे आज की रात कोई ऐसी बात कर दे जो मुझे बहुत बुरी लगे। इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन मेरी बीवी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। वो बहुत अच्छे तरीके से पेश आई। जब मैं उसके लिए तोहफ़ा लेकर गया तो उसने भी मेरे लिए तोहफ़ा लिया हुआ था। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हम साथ थे, लेकिन अगले ही दिन उसके सर में दर्द हो गया और वो उल्टियाँ करने लगी। अभी घर में मेहमान बाकी थे और आज वलीमा भी था, लेकिन मेरी बीवी की हालत संभल नहीं रही थी। वलीमा भी कैंसिल करवाना पड़ा। मेरी कुछ रिश्तेदार औरतें अभी घर पे थीं, वो तो बातें करने पे आ गईं। कहने लगीं शादी वाले दिन दुल्हन को सामने नहीं लेकर आ रहे थे। जब लेकर आए तो दुल्हन की शक्ल से ही लग रहा था कि दुल्हन रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है और अब ये उल्टियाँ कर रही है। इसका पता करो। तो माँ इस बात पर गुस्सा हो गई कि आप हमारे घर की बहू पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इन्होंने कहा कि भाई आजकल तो ज़माना बड़ा ख़राब है, रहा सहा काम तो फ़ोन ने कर दिया, अब हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मेरी माँ ने कहा कि आप किसी पर भरोसा ना करें, सारी दुनिया पर ना करें। ये मेरा बेटा है और मेरी बहू है, मुझे इन लोगों पर भरोसा है। इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप रिश्तेदार बनकर आएँ तो मेहमान बनकर ही जाएं। वलीमा तो कैंसिल हो गया। मेरी बीवी अस्पताल भी पहुंच गई, वलीमा भी नहीं हो सका। डॉक्टर ने कहा बीमारी की कुछ समझ नहीं आ रही। अचानक से इतना ज़्यादा सर दर्द होना, कुछ पता नहीं चल रहा कि इनके साथ क्या है। मेरी बीवी को इतना दर्द हो रहा था कि दर्द के मारे ही उसको उल्टी आ रही थी। जब इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसको उल्टियाँ आना नॉर्मल बात होती है। अब मेहमान भी चले गए थे, बातें करने वालों ने बातें भी कर लीं, लेकिन मैं जब अपनी बीवी के सामने बैठा तो वो मेरा हाथ पकड़कर बोली कि मैं तो आते आप लोगों के लिए मुसीबत बन गई हूँ। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बीमारी तो किसी की भी हो सकती है और वैसे भी तुमने 3-4 दिन से नींद पूरी नहीं की होगी। फिर शादी ब्याह में खाना भी इस तरह का होता है, इंसान का हवा पानी माहौल बदल जाता है। फिर तुम एक नए घर में आई हो, इसलिए तुम्हें टेंशन हो रही होगी, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम परेशान नहीं हो। मैंने उसे तसल्ली दी, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत संभल नहीं रही थी। मेरी बीवी परेशान थी, रातों को रोती भी रहती। अभी तो हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना था, अभी तो हमने एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं की थी। हमारी शादी के बाद हमारी दावतें होना थीं, हम लोगों ने हनीमून पर जाना था। मैं यहाँ पर बीमार बनकर बैठ गई हूँ। फिर मेरी बीवी ने ही मुझे डॉक्टर के बारे में बताया। उसने कहा ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। शादी से पहले भी मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप इस डॉक्टर के पास जाएं। इन्होंने क्या किया था, लेकिन फिर हम लोग कभी तवज्जो नहीं दे पाए। मैंने जब डॉक्टर का पता देखा तो मैंने कहा ये तो यहाँ करीब ही बैठता है, चलो मैं इसके पास ले जाता हूँ। मेरी बीवी ने कहा लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, सुना है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अपनी बीवी से कहा पैसे तुमसे ज़्यादा अच्छे थोड़ी हैं, चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी जवान जहाँ था, शायद अभी अभी डॉक्टर बना था, लेकिन फिर भी इसका नाम काफ़ी मशहूर हो गया था। इसने मेरी बीवी को चेक किया, मुझे कहा कि मैं आपको अभी सारी बात तफसील से बताता हूँ, मैं कुछ टेस्ट करवा लूँ। उसने कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए। उसने कहा आपकी बीवी का बज़ाहिर कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, पर इनको एक ऐसी बीमारी है जिसको अभी तक सही तरीके से दरियाफ़्त नहीं किया गया। इसके ऊपर भी बहस चल रही है। इसमें इंसान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उसे चक्कर आते हैं और ऐसे मरीज़ की शादी करवाना तो उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मैं हैरान था। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा इनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम
جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ شادی کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے۔ اسی لیے جس نے بھی ان کی شادی کروائی ہے اس بیماری کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی تو ان کا دشمن ہے۔ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر کیسی باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کو نرس کے ساتھ باہر بھیج دیا اور کہا کہ ان کے 2-3 ٹیسٹ اور کر لو، لیکن بعد میں اس نے مجھے کہا کہ میں نے دراصل اکیلے میں بات کرنی تھی، اس لیے آپ کی بیوی کو باہر بھیج دیا ہے۔ میں حیران ہوا۔ میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، آپ کو بھی عجیب لگے گی، اور آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ شادی کو صرف 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی ہمسفر ہے، اس نے کہیں بھاگ کر تو نہیں جانا، آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ اگر یہ سر درد کی گولی کھاتی رہیں گی تو درد 1 گھنٹے کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد پھر سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں علاج شروع کرتا ہوں، ان کو کچھ دوا وغیرہ دیتا ہوں، لیکن اس بیچ آپ نے بہت ضروری کام کرنا ہے اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا جی بتائیں، اگر میری بیوی کی بھلائی کے لیے ہے وہ کام کرنا ضروری تو میں کیوں نہیں کروں گا؟ ضرور کروں گا۔ اپنی بیوی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ اپنی بیوی سے 40 دن تک دور رہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ابھی ہماری شادی ہوئی تھی اور میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا یہی طریقہ علاج ہے، کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، اور کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ میں ان کو آپ کے ساتھ بھیج دوں۔ ان کو 40 دن کے لیے یہیں پر ایڈمٹ کروانا ہوگا۔ یہ ادھر ہی رہیں گی تو ان کا علاج بھی ہوگا اور ٹریٹمنٹ بھی، ان کے دماغ کو بھی سکون ملے گا۔ یہ بھی اس ماحول میں جانے کے قابل نہیں ہے کہ جہاں پر نئی دلہن گھر میں آ جاتی ہے پھر اس کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ لے گئے تو ان کی طبیعت مزید بگڑتی جائے گی، پھر دیکھ لیں گے۔ یہ بالکل آپ کا فیصلہ ہے، میں تو صرف آپ کو وہ کام بتا رہا ہوں جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اب آپ نے وہ کرنا ہے یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس طرح ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور یہ دنیا میں ایک نئی بیماری ہے جو آج کل نوجوان نسل کو ہو رہی ہے۔ آپ اس کو ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، پر یہ زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کی بیوی راتوں کو اٹھ کر روئے گی، کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گی، کھانا نہیں کھائے گی، اس کے سر میں درد رہے گا، کمزور ہوتی جائے گی، تو ایسے آپ کی زندگی پر ہی اثر پڑے گا۔ ڈاکٹر تو اچھی خاصی تمہید باندھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کی صحت کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو اگلے ہی دن ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ گھر والوں نے شور ڈال دیا کہ ایسی کون سی بیماری تھی، ہم کسی اور جگہ لے جاتے۔ اس کو میری بیوی نے کہا بابا جی سے دم کروا لیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ نئی دلہن کو تو گھر میں بھی اکیلا نہیں رہنے دیتے، تم اس کو ہسپتال چھوڑ آئے ہو۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آج کل بڑی بڑی بیماریاں آ رہی ہیں، اس کو وہیں پر رہنے دینا بہتر تھا۔ میں نے گھر والوں سے یہ جھوٹ بول دیا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رہے گی تو آپ کو بھی بیماری ہو جائے گی، کیونکہ گھر والے تو کسی طور پر بھی یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ جب میں نے یہ بات کی تو گھر والے بالکل خاموش ہو گئے اور کہنے لگے اچھا ٹھیک، رول لیتے رہنا، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ انسان بہت زیادہ عجیب ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں کے لیے قربانیاں دیتا ہے اور کبھی کبھی رشتوں کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ پہلے میرے گھر والے میری بیوی کے لیے پریشان تھے کہ نہیں وہ ہماری بہو ہے، اس کو گھر لے آؤ، جو بھی بیماری ہے ہم اس کا علاج کریں گے، ہم اس کا خیال کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب میں نے کہا کہ وہ بیماری آپ کو بھی لگ سکتی ہے تو سارے خاموش ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کہنے لگے کہ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اپنی بیوی کو وہیں پر رہنے دو، جب ٹھیک ہو جائے گی تو اس نے گھر ہی آنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیوی سے فون پر بات کر سکتے ہو، لیکن جب میں کبھی کبھی بیوی سے بات کرتا تو وہ کہتی نیند کی دوائی دی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ زیادہ آرام کریں، ان کے لیے اچھا ہے۔ ابھی میری شادی ہوئی تھی اور ابھی میری بیوی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، شاید ہمیں نظر لگ گئی تھی کیونکہ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا ان دنوں بہت زیادہ خیرات کروں گا، اپنی بیوی کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گا، صدقہ دیا کروں گا تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ ان سب کاموں میں لگا ہوا تھا۔ گھر والے مجھ پر ہنستے تھے کہ بیوی کو ہسپتال چھوڑا ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس طرح کا شوہر تو سب کو ملنا چاہیے۔ یہ ابھی سے ہی رن مرید ہو گیا، بیوی کو دیکھتے ہی اس کا غلام بن گیا۔ لیکن مجھے ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میرے لیے میری بیوی ہی سب سے زیادہ اہم تھی، جس نے ساری زندگی میرا ساتھ نبھایا تھا، لیکن مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر آپ روز روز ملنے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کی بیوی کا بھی دل آپ کے لیے اداس رہے گا، وہ ہسپتال میں نہیں رہے گی، 40 دن کا وقت پورا نہیں ہوگا۔
یہ آپ کی بیوی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ تنگ نہیں کرنا۔ لیکن ایک دن میرے گھر میں میرا ایک دوست آیا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سے 2 ہفتے کا ہی فرق تھا جب میں اپنی بیوی کی تعریف کرنے لگا کہ جب سے شادی ہوئی ہے زندگی سنور گئی ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ گھر کے جا رہا ہوں، میرا کوئی انتظار کر رہا ہوگا، میرے لیے اس نے کھانا بنایا ہوگا، اسے میں اپنے دکھ سکھ کی دل کی باتیں کر سکتا ہوں۔ واقعی انسان کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ اس کا ایک ہم سفر ہوتا ہے۔ اپنے دوست کے پاس بیٹھا تو بیوی کی یاد بہت زیادہ ستانے لگی۔ ارادہ کر لیا کہ اگلے دن ہی بیوی سے ملنے جاؤں گا۔ ابھی اس کو ہسپتال میں گئے 10 دن نہیں ہوئے تھے، مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن بیوی کے لیے کچھ تحفے اور پھول وغیرہ لے کر گیا۔ وہ ہسپتال میں تھی تو اس کو تو مجھے اس لیے پھول تو ضرور لے کر جانے تھے۔ ایک تو بیمار آدمی ہی مشکل میں ہوتا ہے، اوپر سے اس کا موڈ بھی خراب رہتا ہے۔ اگر آپ کسی بیمار سے ملنے جائیں تو اس کے لیے پھول وغیرہ ضرور لے کر جائیں۔ میں نے بھی یہی کیا، پھول لے کر ہسپتال گیا۔ وہاں جا کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی جس کو وارڈ میں رکھا ہوا تھا وہ وہاں پر نہیں تھی، اس کا بستر ایسے پڑا تھا، وہ وہاں پر نہیں تھی، اس کا بستر ایسے پڑا تھا جیسے وہ صبح سے اس پر بیٹھی تک نہ ہو۔ میں نے نرس سے پوچھا یہاں والی مریضہ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں پورے ہسپتال میں اپنی بیوی کو کہاں تلاش کرتا تھا، وہ کہاں تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ادھر ادھر پھر رہا تھا، منڈلا رہا تھا۔ جب مجھے ایک نرس ملی جس کو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیوی کو میں یہاں پر چھوڑ گیا تھا لیکن وہ ابھی کمرے میں نہیں ہے، کہاں چلی گئی؟ اس نے مجھے پہچان لیا، مجھ سے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر یوسف کی پیشنٹ ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرور چیک اپ کے لیے گئی ہوگی، ان کا کوئی ٹیسٹ ہوگا اسی لیے ان کو لیبارٹری میں لے گئے ہوں گے۔ آپ ڈاکٹر یوسف کے کمرے میں چلے جائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دل کو سکون آیا، لیکن میں ڈاکٹر یوسف کے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ بیوی سے ملنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں سلمہ سے ہی مل کر چلا جاؤں گا، لیکن اب شاید مجھے اس کے کمرے میں جانا ہی پڑے گا۔ اس گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دل میں وہ ساری باتیں، وہ ساری دعائیں گونجنے لگیں جو میں نے اپنی بیوی کے لیے مانگی تھیں۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو نے مجھے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری بیوی دی ہے، اس کو جلدی سے ٹھیک کر دے۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے بچوں کی ماں بنے، ہماری ایک فیملی ہو۔ لیکن آج جو سارے خواب میری آنکھوں میں ہی چیخیں مار رہے تھے۔ میری بیوی ڈاکٹر سے بغل گیر ہوئے بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی دونوں گھبرا گئے۔ ان کے الفاظ نے ان کی زبان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ وہ دونوں بری طرح گھبرا گئے کیونکہ وہ غلطی پر تھے اور گناہ کر رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا یہاں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں بیٹھی میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ مجھے لگا تم بیمار ہو، تمہیں علاج کے لیے یہاں پر چھوڑ دیا۔ سارے خاندان والوں کی باتیں سنی، ان سے لڑائیاں کی، اپنے ماں باپ سے بحث کی، لیکن تم نے کیا صلاح دیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو لوگ مسیحا کہتے ہیں لیکن آپ تو درندے نکلے، آپ نے میرے ہی گھر پر نقب لگائی۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھو ہم نے جو کچھ بھی کیا مجبور ہو کر کیا، ہم تمہیں یہ بات بتاتے ہیں، تم ایک سمجھدار آدمی لگتے ہو، آرام سے بات سن لو۔ میں کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن اب بات سے ہی مسئلہ حل ہونا تھا۔ میری بیوی تو میری کبھی تھی ہی نہیں اور اب شاید وہ کبھی میری ہونے والی تھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں اپنی بیوی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہاں پر موجود ڈاکٹر نے مجھے ساری بات بتائی، میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے کہا میں اور سلمہ ایک دوسرے کو بچپن سے پیار کرتے ہیں، میں اس کا دور کا کزن بھی ہوں، ہم لوگ ایک ہی محلے میں پلے بڑھے، ایک اسکول میں پڑھا کرتے تھے، پھر ایک ہی کالج میں، سارے خاندان کو پتہ تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم دونوں نے شادی کرنی ہے۔ ہمارے خاندان والے بھی اس بات پر راضی تھے، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ میں ڈاکٹر بن رہا تھا، اس کے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اسے شادی کریں گے یا ہم ایک دوسرے سے کبھی دور ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوا کہ ہماری زندگی بدل گئی اور اس کی وجہ بھی قسمت ہی بنی۔ میرے پاس گھر تھا، گاڑی تھی، جائیداد تھی، لیکن میرے چچے کے ساتھ میرا مسئلہ چل رہا تھا۔ پھر فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا، میرے پاس گھر بھی نہیں رہا، گاڑی بھی نہیں رہی، جائیداد بھی نہیں، ڈاکٹر بھی میں ابھی بنا نہیں تھا اور یہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے کہا ہم نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کبھی نہیں کرنی، خالی کھلی ڈاکٹر کا کیا چار ڈالیں گے، نہ تمہارے پاس گھر ہے نہ ہی گاڑی ہے، تمہارا رشتہ اس کے لیے آیا تھا، تم لوگ کھاتے پیتے گھر سے ہو اور تم اکلوتے بیٹے بھی تھے، اس لیے اس کے ماں باپ نے رشتہ پکا کر دیا۔ یہ روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔
اس نے سب کو کہہ دیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، آپ جو مرضی کر لیں، میں شادی سے انکار کر دوں گی۔ اور یہی ہوا، شادی والے دن بھی اس نے انکار کر دیا۔ تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ اتنی محبت تھی تو پھر زندگی برباد کیوں کی، اپنی محبت کے لیے لڑتے۔ میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم آخری سانس تک لڑے تھے۔ میں نے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، مجھے تو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس نے شادی سے انکار کیا تو اس کو ایموشنل بلیک میل شروع کر دیا۔ اس کے باپ نے کہا شادی نہیں کی تو ہم نے تم سے سارے رشتے توڑ دیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے اس پر بہت دباؤ ڈالا۔ یہ چپ کر کے شادی کے لیے مان گئی، لیکن اس کے باوجود بھی دل سے تمہیں قبول نہیں کر پائی، اس لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ میرے کہنے پر ہم دونوں ہی مجبور تھے۔ تم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ تمہیں ایسی ہمسفر ملے گی جو تم سے محبت کرتی ہوگی، تمہارا گھر سنبھالے، تمہاری زندگی میں اچھے طریقے سے رہے۔ تم اس کے ساتھ رہ کر کیا کرو گے جس کا دل و دماغ صرف میرے ساتھ منسلک ہے؟ میں نے کہا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی تو تم لوگوں نے برباد کی، میری عزت بھی۔ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے لیے تو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا جب اس کے گھر والوں کو یہ بات دیں گے۔ اگر تم لوگوں کو اتنی ہی بہادری کرنی تھی تو شادی سے پہلے کر لیتے۔ اس نے کہا ہم کچھ نہیں کر پائے، اس ٹائم حالات بہت الجھ گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں میں بہادری آ گئی۔ پتہ نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جب انسان پر گزرتی ہے تو تبھی اسے پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی وہ صحیح وقت پر غلط فیصلہ کرتا ہے اور کبھی کبھی غلط وقت پر صحیح فیصلہ بھی کر جاتا ہے۔ میری بیوی بھی رونے لگی۔ میں نے کہا تم لوگوں نے مجھے بہت بری جگہ پر لا کھڑا کیا ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اس انسان سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اپنی زبان پر چپ کا تالا لگا لیا۔ اس کے بعد میری بیوی کے گھر والوں نے مجھ سے بات کی، میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کی۔ جب میری بیوی کے گھر والوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے اتنا ہی کہا کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی لڑکی کی شادی میں مرضی نہیں، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تو آپ نے اس کی شادی مجھ سے کیوں کروائی؟ اور اپنے گھر والوں کو تو میں ویسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میری بیوی نے معاف کر دیا، وہ دونوں شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں نے شادی کر لی۔ مجھے کبھی کبھی فون کیا کرتے ہیں میری خیریت پوچھنے کے لیے۔ شروع میں تو مجھے ان سے بہت نفرت ہوئی، مجھے غصہ آتا، لیکن اب میں ان کی بات بھی سن لیتا ہوں، حال چال بھی دریافت کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، تم بہت اچھے انسان ہو، اللہ تمہیں اجر ضرور دے گا۔ پتہ نہیں میں کیا کہوں کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اب میں زندگی میں خود کیا کروں گا؟ میں نے تو بس وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ جب بیوی ملی تو اس کو اچھے طریقے سے رکھنے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب اس کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو سوچا اس کا علاج کرواؤں۔ جب پتہ چلا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں اس سب میں غلطی کس کی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی غلطی میری بیوی کے ماں باپ کی تھی، جنہوں نے اسے مجبور کیا اور اتنا مجبور کر دیا کہ وہ غلط راستے پر چل بھی پڑی۔ جب ان کو پتہ تھا کہ ان کی بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام میں بھی لڑکی سے اس کی مرضی ضرور پوچھی جاتی ہے، ورنہ تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ رہتی بھی تو میری زندگی مزید برباد ہوتی، کیونکہ وہ نہ دل سے میری تھی نہ دماغ سے۔ شاید میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اللہ نے میرے لیے بہتری کی، اور اللہ ان لوگوں کو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔